अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयशा बिलाल इस हेयर। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। सूरतुल माइदा आयत नंबर 67। आज हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 67 की ट्रांसलेशन विद डिटेल तफसीरुल कुरान डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपके रब की जानिब से आप पर नाजिल किया गया है आप सब पहुंचा दीजिए। बल्लिग पहुंचा दीजिए, मैं उन्जिला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो कुछ आप पर नाजिल किया गया है आप सब का सब लोगों तक पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपने पैगाम में से कुछ भी नहीं पहुंचाया। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह ताला आपको लोगों से, उन लोगों की शर से महफूज रखने वाला है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला हदायत नहीं देता कौमे कफ़ार को, अल्लाह ताला हदायत नहीं देता। क्योंकि अब अगर इन आयात का बैकग्राउंड और शान नज़ूल देखें तो पहली, इससे पिछली आयात को देख लेते हैं एक बार कि पहली आयात में, गुज़श्ता आयात में दूर से अहले किताब की शरारत और उनके कुफर, उनकी सियाकारियों का जिक्र होता चला आ रहा है। चनाचे यहाँ जो मज़ामीन बयान किए गए हैं इनमें अहले किताब की मजम्मत की गई है और मजम्मत भी सख्त अल्फाज में की गई है। चूंकि अरब की मशरक कौम में जो थी वो मक्का से थी और इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ और दुश्मन हो गई थी और शब रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात को तकलीफ देने में सरगर्म रहा करती थी। हत्ता कि इनके मुजालम की वजह से मक्का से हिजरत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आना पड़ा। यहाँ यहूद नसारा के जितने भी ग्रुप्स थे वो भी सरकश थे, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते रहा करते थे। ऐसे सूरत में इन जो आयात नाजिल हुई हैं इनमें फरमाया जा रहा है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे थोड़ा सा घबराते थे कि ये यहूदी वो हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं और इस तरीके से मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाते रहते हैं, तरह तरह के मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, तरह तरह के सवालात उठाते हैं, मुसलमानों को तंग करने की कोशिश करते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, दिलासा दिया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है आप बिला झिझक, बिला खौफ खतर आप इस कलाम को पहुंचा दीजिए। आप जो मज़ामीन आप पे नाजिल किए गए हैं वो आपने बिल्कुल ठीक ठीक लोगों तक पहुंचा देने हैं, लोगों को ठीक तरीके से तबलीग फरमा देनी है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर नाजिल किया है। और साथ ही आपको इत्मीनान दिलाया जा रहा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। आपको इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि तबई खौफ और झिझक जो है वो खत्म हो रही है, खत्म कर दीजिए इसको, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो आपकी हिफाजत फरमाने वाला है। तो इसमें इस तरह से था कि बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहा करते थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी काफिरों से मुतमईन न थे, ख़ुसूसन यहूदी तो हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह नुकसान पहुंचा दे। इसलिए रात के वक्त मकान पर पहरा लगा दिया करते, सहाबा कराम बारी बारी पहरा दिया करते थे और दुश्मन से हिफाजत का एक ये तरीका मुकर्रर किया हुआ था कि सहाबा कराम बारी बारी पहरा दिया करते थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत यानी आराम फरमाया करते थे। जंग ओहद के बाद एक शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे कि ये आयत मुबारका नाजिल हुई और इस आयत के नज़ूल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर पहरा हटा दिया कि अब तुम सब चले जाओ, अपने घरों को चले जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी हिफाजत का जिम्मा उठा लिया है और फरमा दिया है वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा लोगों के शर से।
یا عصموں کا آپ کا بچا لے گا یا پھر آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں کے شر سے۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ پہرا ختم کر دیا گیا۔ اور بعض دفعہ اس طرح سے بھی ہوا کہ آپ بہت سارے غزوات میں زخمی بھی ہوئے، مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑا، آپ کو زہر بھی دیا گیا، راستہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے، اوپر سے پتھر بھی لڑھکائے گئے، نیچے سے گھڑے بھی کھودے گئے، مگر کفار کی تمام تر تدبیریں ناکام ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو وہ منصوبے بنایا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں، انہیں معاذ اللہ ختم کر دیں، تو وہ اس میں بالکل بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہاں مفسرین یہی اس سے مراد لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے جو جسمانی تکلیفیں پہنچی ہیں وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پہنچی ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی شخص آپ کو جسمانی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکا۔ قل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر نہیں جب تک تورات کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس پر پوری پابندی نہ کر لو، اس کو پورے طریقے سے آپ فالو نہ کر لو۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اب ان کی حد سے زیادہ بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، پھر فرمایا جا رہا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو افسوس نہ کریں کہ جو کفار ہے یا کافر لوگ ہیں ان لوگوں پر اگر ظلم کیا جائے گا یا انہیں عذاب دیا جائے گا تو انہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے لیے خود یہ ساری چیزیں خریدی ہیں۔ فَلَا تَأْسَ، تو افسوس نہ کریں، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی قوم پہ آپ افسوس نہ کریں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا، اور جو لوگ، پھر کچھ لوگوں کی ایسی بھی بات کی جا رہی ہے جو لوگ اپنے ایمان میں مضبوط تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والسابئون، اور جو سابی ہوئے، والنصارى، اور جو کہ نصارہ یعنی عیسائی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو لوگ سابی ہوئے اور جو لوگ نصارہ، ان میں سے جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اچھے اعمال کیے، تو روز قیامت اور دنیا میں ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے بات کی جا رہی تھی کہ جو ان پہ کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے، وہ تورات کی صورت میں ہے، وہ انجیل کی صورت میں ہے، اور پھر بات کی جا رہی ہے وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے درمیان موجود ہے قرآن پاک کی صورت میں، آپ ان پر ایمان لائیے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ بھیجا جاتا ہے اس پر بالکل ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ ایسے لوگوں کے لیے افسردہ نہ ہوں کہ انہیں کیسا عذاب دیا جائے گا، اور ساتھ ہی پھر تسلی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے، مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، اور جو لوگ یہودیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ صحیح طریقے سے صحیح مسلمان بن کر رہے، صحیح یہودی بن کر رہے، تورات کو صحیح سے فالو کرنے والے تھے، صحابی تھے، اور کچھ جو نصارہ تھے، اور وہ ایمان رکھنے والے تھے اللہ رب العزت پر، یوم آخرت پر، اچھے اعمال کرنے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے ریوارڈ میں؟ ایسے لوگوں کے لیے ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا ميثاق بني
اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے پیغمبر بھیجے. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا ماننے کا جی نہیں چاہتا تھا تو بعض لوگوں نے اس کو جھوٹا بتا دیا اور بعضوں کو تو قتل ہی کر ڈالا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل ہی کر ڈالا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور یہی انہوں نے گمان کیا تھا کہ انہیں کچھ سزا نہ ملے گی اگر وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے اور اپنی مرضی سے وہ جو جی چاہتا ہے وہ کرتے رہیں گے. وحسبوا، اور انہوں نے گمان کر لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ انہیں کبھی کوئی سزا نہیں ملے گی، اور اس سے بھی وہ اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کی، ان پر توجہ کی، پھر ان میں سے بہت سارے اندھے اور بہرے بنے رہے. ثم عموا وصموا كثير منهم، بہت سے بہرے اور اندھے بنے رہے. واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے وہ خدائی احکام پر عامل اور وحی کے پابند رہیں گے، لیکن انہوں نے وہ تمام وعدے توڑ دیے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. کتاب اللہ کی جو بات انہوں نے اپنے منشا کے مطابق پالی تھی، جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اس کو ترک نہیں کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن جب اللہ کے نبیوں کی طرف سے کوئی بھی پیغام ان کے پاس آتا تو بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا بتلاتے اور بعض کو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا، کیونکہ ان کے لائے ہوئے احکام ان کی رائے اور ان کی خواہش کے خلاف تھے. اور اتنے بڑے جرم اور گناہ کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نہ ڈر اور اپنے جرائم سے بے خبر ہو کر بیٹھے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی سزا نہ ملے گی اور نہ ہم پر کوئی مصیبت و بلا آئے گی. یہ خیال کر کے وہ بالکل اپنی طرف سے اندھے اور بہرے ہو کر بیٹھے تھے کہ نہ تو وہ حق کو سنیں گے اور نہ ہی وہ ہدایت کو دیکھ سکیں گے. آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک جابر بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کیا، قتل کیا، قید کی، ذلت اور رسوائی میں عرصہ تک گرفتار رکھا. پھر ایک مدت دراز گزرنے کے بعد بخت نصر کی قید سے ان کو چھٹکارا ملا یہودیوں کو، تو اس وقت ان لوگوں نے توبہ کی اور پھر وہ لوگ متوجہ ہوئے اپنی اصلاح کی طرف. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں شرارتیں سوجیں، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی جرت بھی کی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کے قتل کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو اب قتل کرنا ہے. حتیٰ کہ آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کے ساتھ شرارتیں کی، آپ کی قتل کے ناپاک منصوبے بنائے. تو یہاں پہ یہ تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کیسے انہوں نے اپنے تمام کے تمام وعدوں کو توڑ ڈالا. اور آخر میں بات کی جا رہی ہے واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور ظاہر فرما دیا گیا کہ اگرچہ خدا کے غضب اور قہر کی طرف سے وہ اندھے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لگ رہا ہے کہ بظاہر ہم پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکات کو برابر دیکھ رہا ہے. چنانچہ ان کی حرکات کی سزا بھی ان کو ملتی رہتی ہے، کبھی تعاون کی صورت میں، کبھی قتل کی صورت میں، کبھی ذلت اور قید کی صورت میں، اور آخرت میں بھی ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، اور بے شک جو لوگ کافر ہوئے، لقد كفر الذين، بے شک جو لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ عین مسیح ابن مریم ہے. وقال المسيح يا بني اسرائیل اعبدوا الله ربي وربكم، حالانکہ مسیح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے خود فرمایا وقال المسیح، اور مسیح نے خود فرمایا تھا اور کہا تھا وقال المسیح، اور مسیح جو حضرت
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیلیو، اے بنی اسرائیلیو آپ عبادت کرو اللہ کی جو کہ میرا بھی رب ہے اور جو کہ آپ کا بھی رب ہے، اور آپ معاذ اللہ مسیح کو خدا کا درجہ دیے جا رہے ہیں۔ انہو، بے شک وہ، من یشرک شریک ٹھہراتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم تو تحقیق حرام کر دیا گیا ہے، علیہ ان پر، حرم اللہ علیہ تو تحقیق حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، جنت جنت کو، ومأواہ النار اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، نار ہے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ لقد کفر الذین، البتہ جو لوگ کافر ہوئے اور جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، ثالث تین کا ہے، ثلاثہ ایک، تین اور ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد اور نہیں کوئی معبود سوائے معبود واحد اللہ کے جو کہ یکتا ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئے، عما سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ضرور پہنچے گا انہیں جنہوں نے کفر کیا، منہم ان سے، عذاب عذاب، علیم دردناک، افلا یتوبون پس وہ توبہ کیوں نہیں کرتے، افلا یتوبون الی اللہ یستغفرونہ، افلا یتوبون الی اللہ یستغفرونہ پس وہ کیوں توبہ نہیں کرتے، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، وہ یستغفرونہ اور وہ بخشش مانگتے ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نزول قرآن کے وقت نصارہ کا ایک فرقہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا ہی کہتا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا دنیا کے گناہ معاف کرنے کے لیے حضرت مریم کے پیٹ سے مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا ہے اور یہی مسیح کی صورت ہے، معاذ اللہ، اس طریقے سے ان کا عقیدہ تھا۔ اور یہ بالکل ایسا ہی عقیدہ تھا جیسے کہ ہندوؤں کا اپنے اتاروں کے متعلق عقیدہ ہے کہ وہ جو ہے انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، چونکہ یہ عقیدہ بالکل باطل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس باطل جو قول تھا اس کے لیے دلائل بیان نہیں فرمائے، بلکہ مسیح کی قول کو نقل فرما دیا گیا ہے کہ خود حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو توحید کے داعی تھے، وہ خود شرک سے منع کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ، یہاں پہ واضح فرمایا جا رہا ہے، وقال المسیح اور مسیح تو کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیلیو عبادت کرو اللہ کی جو کہ تمہارا رب ہے اور جو کہ میرا رب ہے۔ اب واضح طور پہ کہا جا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود توحید کے قائل تھے اور واضح نصیحت فرمانے والے تھے اور کہنے والے تھے کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو کہ رب ہے تمہارا اور میرا۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بہت زیادہ شرک کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بعض کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ تو معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ دوسری آیت میں نصارہ کی ان فرقوں کو رد فرمایا جا رہا ہے، اور جو وہ تثلیث کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ اور روح القدس ان تینوں میں پھر تینوں مل کر خدا بنتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب ایک فرقے کا تو یہ عقیدہ تھا کہ حضرت حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ایک شکل مجسم لی ہے، ایک شکل کی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا پہ آ گئے، معاذ اللہ۔ اور دوسرا جو فرقہ تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تین ہیں، کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اور روح القدس عیسیٰ، اور کچھ جو تھے وہ کہتے تھے کہ روح القدس بھی ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے سب کے اپنے اپنے عقیدے تھے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز واضح کی جا رہی ہے کہ آپ تثلیث کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد اور نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اللہ کے، واحد جو کہ یکتا ہے، اور جو کوئی باز نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے سے، اللہ تعالیٰ کو واحد اور وحدہ لا شریک ماننے سے، اور اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننے سے، جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہیں آئے گا، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا،
ठीक है। अम्मा यक़ूलून ला यमस्सन्ना الذين كفروا منهم عذاب अलीम, तो उन पर दर्दनाक अजाब वाक़या होगा। जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर दर्दनाक अजाब होगा। फिर वो अल्लाह ताला के सामने तौबा नहीं करते, अल्लाह ताला से माफी नहीं चाहते। हालांकि ये लोग अगर अल्लाह ताला से माफी मांग लें, बख्शिश तलब कर लें, तो अल्लाह ताला की रहमत तो बड़ी वसी है। अल्लाह ताला वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है, वो जरूर इनको बख्श देगा। तो यहाँ पे लास्ट पे कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला मुआफ फरमाने वाला है। अगर इन लोगों के अकायद पहले ऐसे थे, अमाल ऐसे थे, तो इनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला के सामने तौबा कर लें, लेकिन ये अल्लाह ताला से माफी नहीं चाहते। हालांकि अल्लाह ताला जब कोई तौबा करता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाह बख्शवाता है, तो वो सच्ची तौबा बड़े से बड़े गुनाह को भी खत्म कर देती है। तो अल्लाह ताला से जो माफी मांगेगा, अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देगा, क्योंकि वो बड़ी मगफरत करने वाला और बड़ी रहमत फरमाने वाली जात है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना यअकुलानि अत्तुआम उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति थुम्मा अन्जुर अन्ना युफ़कून। मसीह इब्ने मरियम कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के एक पैगंबर हैं। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अल्लाह के एक पैगंबर हैं, जिससे पहले और भी कई पैगंबर गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ सिद्दीका एक सच्ची और वली बीबी हैं, वो कोई पैगंबर नहीं है हजरत मरियम। व उम्मुहु सिद्दीका, और इनकी वालिदा एक पाक बीबी हैं। काना यअकुलानि अत्तुआम, वो दोनों खाना खाते थे। वो देखें, वो दोनों खाना खाया करते थे। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति थुम्मा अन्जुर अन्ना युफ़कून, और दोनों खाना खाया करते थे। देखिए हम कैसे दलाइल उनके सामने बयान कर रहे हैं, फिर देखिए कि वो उल्टे किधर जा रही हैं। कुल, फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। उनसे कह दीजिए, क्या तुम पूजते हो अल्लाह ताला के सिवा मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रुन वला नफ़अ, जो ऐसे लोगों को, क्या आप अल्लाह ताला के सिवा ऐसी इबादत करते हो जो ना तो तुम्हें कोई ज़रर पहुंचाने का इख्तियार रखता है और ना ही तुम्हें कोई नफा पहुंचाने का। हालांकि अल्लाह ताला सब सुनता है और सब जानने वाला है। तो यहाँ पे इन आयात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया जा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद मल मसीहु इब्नु मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्ने मरियम कुछ नहीं सिवाय अल्लाह ताला के एक पैगंबर होने के। तो यहाँ पे जो लोग हजरत मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम जो थे, उनके एक औरत के पेट से वजूद में आने के बाद भी कहते थे कि ये खुदा हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा देते थे, उनके लिए ये बात वाज़ेह की जा रही है और बताया जा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो इब्ने मरियम थे। मीन्स के मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, एक औरत के पेट से वजूद में आए और किसी औरत का बेटा होकर औरत के पेट से वजूद में आकर खुदा का जज़्बू कैसे बन सकता है। और दूसरी दलील यहाँ पे ये दी जा रही है, दूसरी दलील कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम महज रसूलुल्लाह थे और रसूल का खुदा होना पॉसिबल नहीं है। जब पैगंबर खुद ही खुदा है तो पैगंबरी उसको किसने अता करनी है। पैगंबर जो है, पैगंबर वो किसके अहकामात लोगों तक पहुंचा रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात लोगों तक पहुंचा रहा होता है। और अगर आप समझते हैं, आपका अकीदा ये है कि मसीह इब्ने मरियम जो थे वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और अगर वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, तो देन फिर आप देखिए कि उन्हें अल्लाह ताला के अलावा कौन है जो उनको पैगंबरी के लिए माइल कर रहा है, जो उन्हें अहकामात दे रहा है। ठीक है, अगर वो पैगंबर हैं तो तमाम की तमाम अहकामात उनके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही आ रहे हैं। फिर तीसरी दलील, क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और भी बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं, जो कि बनी इसराइल ही में हजारों पैगंबर हुए।
پھر ان کو خدا کیوں نہیں کہا جاتا؟ جب ان کو خدا نہیں کہا جاتا تو پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں شریک کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ؟ کیوں ان کو شرک کے معاملے میں انوالو کرتے ہیں آپ؟ پھر چوتھی یہاں پہ دلیل دی جا رہی ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ صدیقہ یعنی بڑی ولیہ تھی اور دونوں کھانا کھاتے تھے. مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور صاحب معجزات تھے. ان کی والدہ ولیہ تھی اور صاحب کرامات تھی، مگر خدائی میں شریک کوئی نہ تھا. نہ یہ تھی، نہ وہ تھے، نہ ماں تھی، نہ بیٹا تھے. دونوں نہیں تھے بلکہ دونوں بشر تھے، دونوں ماں بیٹا. کانا یاکلان الطعام کھانا کھایا کرتے تھے اور انسانوں کی طرح تھے. جس طرح سب کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جس طرح وہ بھی کھانا کھا کر زندہ رہتے تھے، اسی طریقے سے جس طرح لوگ کھانا کھا کر زندہ رہتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی کھانا کھا کر زندہ رہتے تھے. ان کو بھی بھوک پیاس لگتی تھی. اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کے لیے اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. زمین، ہوا، پانی، گرمی، روشنی، چاند، سورج، حتیٰ کہ حیوانات جو ہے اس سے ان چیزوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے اور ہر چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ جو ان چیزوں کے لیے ہے کہ انہیں کھانا ہے، پینا ہے، تو باقی تمام چیزوں کی بھی ان کو نیڈ ہے، ان کو ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ ان کی جہالت کا اندازہ اسی چیز سے لگایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، پھر ان سے کہا جاتا ہے انظر کیفا نبین لہم، انظر کیفا نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھیے تو صحیح ہم کیوں کر صاف صاف دلائل اور کھلی کھلی دلیلیں بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ الٹے کدھر جا رہے ہیں؟ وہ حق و صداقت کو چھوڑ کر جہالت کی تاریکیوں میں گھوم رہے ہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت اور بشریت کو ایسے دلائل سے واضح بیان کر دیا گیا کہ جو آفتاب سے زیادہ روشن ہے، لیکن وہ لوگ حق کو قبول کریں تو ہی بات ہے نا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق قسم کی مبالغہ آرائی نہ کرو. لا تغلو، مبالغہ آرائی نہ کرو، مینز کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، حد سے زیادہ خود سے نئی نئی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور ان لوگوں کے خیالات پر نہ چلو جو پہلے بھی اس طریقے سے غلطی کر چکے ہیں. احواء، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. من قبل، اس سے پہلے. وَأَضَلُّوا كَثِيرٌ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو اور خود بھی بھٹک گئے اور سیدھے رستے سے وہ لوگ بھٹک چکے تھے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، اور جو لوگ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے یہ لعنت ان لوگوں پر ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی تھی. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی، اور ان پر لعنت کی بنی اسرائیل پہ، ان لوگوں پہ جو کہ حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے تھے. اور یہ کن کی زبان سے لعنت کی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ان پر لعنت کی گئی تھی کیونکہ وہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا وہ اس سے باز نہ آتے تھے، اور واقعی ان کا یہ کام بہت برا تھا. لبئس ما كانوا يفعلون، اور وہ جو کرتے تھے البتہ وہ برا کرتے تھے اور وہ اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. اہل کتاب کی گمراہی کا سبب یہاں پہ غلو کے معنی ہے حد سے نکل جانا اور مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جانا، بڑھ جانا. مثلا انبیاء کی تعظیم میں حد سے زیادہ
बढ़ जाना और उनको अल्लाह ताला के साथ मिला देना, ये भी गलत है। और जैसे कि वो ताज़ीम व तकरीम के साथ जो नसाराए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हक में गलू करते हैं, ला तगलू, और फरमाया जा रहा है ए अहले किताब आपने हद से ज्यादा नहीं बढ़ जाना, हद से ज्यादा तजावुज नहीं कर जाना। या तो वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, और या फिर वो ऐसे जो यहूदी थे, कुछ लोग जो है वो हद से ज्यादा बढ़ रहे थे और कुछ लोग जो है बहुत से ज्यादा बदतमीजी का शिकार हो रहे थे। कुछ लोग जो थे ताजीम में हद से ज्यादा बढ़ रहे थे कि शरीक ठहरा रहे थे अल्लाह ताला के साथ, और कुछ लोग ऐसे घटिया थे जैसे कि यहूदी कि उन्होंने उनकी नबूवत को ना माना और माअज़ल्लाह उनको जादूगर बताया, उनको कज़्ज़ाब यानी झूठा बताया, और उनकी वालदा मुअज़्ज़ज़ा हजरत मरियम सिद्दीका जो थी उन पर माअज़ल्लाह ज़िना की तोहमत लगाई। और इस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी उन्होंने बहुत सारी बातें जो थी अपने से घड़ के लोगों को बताई। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन फरमाई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहले किताब से कह दीजिए कि आप अपने दीन में नाहक मुबालगा न कीजिए, हद से तजावुज न कीजिए। यानी अगर सच्ची बात है तो सच्ची बात में भी खुद से बढ़ा चढ़ा के बातें खुद से लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई गलत बात है, किसी के खिलाफ बात हो रही है, तो भी जितनी बात है उतनी ही बात कीजिए, हद से ज्यादा भरने और हद से ज्यादा शर फैलाने की जरूरत नहीं है। तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीना कफरू, आप उनमें बहुत से आदमियों को देखेंगे कि जो काफिरों से दोस्ती करते हैं। यतवल्लौना, वो दोस्ती करते हैं, अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया। लबिअस्सा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून, और जो काम उन्होंने आगे के लिए किया है वो बेशक बुरा है, अल्लाह ताला उन पर नाखुश हुआ, अलैहिम, उन पर, वफिल अज़ाबि हुम खालिदून, और उन्हें अजाब दिया जाएगा और जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हुम खालिदून, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फ़ासिक़ून, और अगर वो ईमान लाए अल्लाह पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो उन पर नाजिल किया गया है उस पर, मत्तखज़ूहुम, और अगर ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते, पैगंबर पर ईमान रखते, उसकी किताब जो कि उस पर नाजिल की गई थी, भेजी गई थी, उस पर ईमान रखते, तो कभी भी दोस्त ना बनाते उनको। लेकिन इनमें से ज्यादा लोग ईमान से खारिज हैं। मत्तखज़ूहुम औलिया, और वो इन्हें दोस्त बनाते, वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून, लेकिन इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो कि नाफरमान हैं और वो ईमान से खारिज हैं। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूदा वल्लज़ीन अशरकू, तमाम आदमियों से ज्यादा मुसलमानों से अदावत रखने वाले आप इन यहूद और मुशरिकीन को पाएंगे कि इनमें से मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने के करीब तर उन लोगों को पाइएगा जो कि अपने आप को नसारा कहते हैं। वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन क़ालू इन्ना नस्वारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने के करीब तर उन लोगों को पाइएगा जो खुद को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि उनमें बहुत से इल्म दोस्त हैं, आलिम हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो कि तारिके दुनिया दुनिया हैं। दालिका बिअन्नहुम मिनहुम क़िस्सीसीन, और बहुत से ऐसे हैं जो कि क़िस्सीसीन आलिम हैं, वो रुहबानन, और वो दरवेश हैं, व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो कि मुतकब्बर नहीं हैं, जो कि तकब्बुर करने वाले नहीं हैं। अब इन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अहले किताब यहूदियों और ईसाइयों का हाल बयान किया जा रहा है, नसारा का हाल बयान किया जा रहा है। मदीने के बाज़ यहूदी काब बिन अशरफ वगैरह मुशरिकीन अरब को जोश दिलाकर इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी पर उभारा करते थे। अब उनकी ये कंडीशन थी कि उनकी इस जो वो हरकतें किया करते थे, इनसे मालूम होता था कि वो दरअसल ईमान और मुसलमान और किताब इनके खिलाफ है। इसके अलावा जो उनकी अपनी रिलीजियस बुक्स हैं, अपनी इल्हामी किताब है, जैसे कि उनकी इल्हामी किताब तौरात थी, उसके भी वो खिलाफ थे।
کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خود سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی تھی، اور تورات میں اس چیز کی خوشخبری دی گئی تھی۔ چنانچہ ان آیات میں انہی یہود مدینہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں بت پرست کفار و مشرکین مکہ سے دوستی رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار مکہ کی مدد کرتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ اہل کتاب تھے، ان کو کتاب ملی ہوئی تھی، اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ اگر ساتھ دیتے تو اہل کتاب مینس کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، مسلمان بھی اہل کتاب، یہودی بھی اہل کتاب، عیسائی بھی اہل کتاب، مینس کہ سب کو ریلیجیس بکس ملی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پیغمبروں کو، اور وہ ان کے فالوورز تھے۔ تو اب جو بالکل ان سے ہٹ کر ایک مذہب کو ماننے والے تھے، جو کہ ایک بالکل ایسی چیز کو فالو کر رہے تھے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو کہ انسانی عقل بھی اس کے مطابق سوچ نہیں سکتی، کہ بے جان پتھروں کو پوجنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، ان کو سب کچھ ماننے والے، اب یہودی جو تھے صرف مسلمانوں سے اناد کی بنا پر، مسلمانوں سے دشمنی کی بنا پر وہ یہودی جو تھی وہ مشرکین مکہ یعنی جو بت پرست تھے ان کے ساتھ دوستی کیا کرتے، مسلمانوں کے خلاف باتیں ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ خدا کے غضب اور دائمی عذاب کا مستحق بنے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری اچھی باتوں کو چھوڑ دیا اپنے صرف انا کی وجہ سے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کی عداوت اور دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پائیں گے۔ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کی دشمنی، عداوت، بیک بائٹنگ، لیگ پولنگ میں حد سے زیادہ آپ ان کو پائیں گے، کہ وہ جو مشرک ہیں ان سے بھی کہیں بڑھ کر یہ لوگ ہیں، اور یہ سخت طرح سے بڑے سخت قسم کے مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن اقوام سے زیادہ واسطہ پڑا تھا ان میں یہ دونوں قومیں، یہودی اور مشرکین اسلام اور مسلمانوں کے، یہ دونوں شدید بدترین دشمن تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر قریباً 13 سال کے واقعات اور مشرکین مکہ کے ظالمانہ سلوک اور تکلیفوں کے بیان سے تاریخ کی کتابیں ویسے بھری پڑی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا کیا ان لوگوں نے آفتیں ڈالی، اور کیا کیا مسلمانوں پر مصیبتیں ڈالی مشرکین مکہ نے، اور کون سی ایسی تکلیف نہ تھی جو انہوں نے نہ پہنچائی ہو، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ لیکن ملعون یہودی جو تھے ان میں سے بھی ایسے تھے جنہوں نے کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے خبری میں پتھر کی چٹان گرا کر شہید کرنا چاہتے تھے، کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی گئی، یہودیوں کی طرف سے معاذ اللہ ان پر جادو کیا گیا، جادو کروایا گیا، اور بہت ایسے حربے استعمال کیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ غاضب غضب، ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب پر غضب کیا، لعنت پر لعنت کی، اور وہ یہ تمام چیزیں غضب اور لعنت حاصل کرتے رہے اور ہمیشہ کے لیے حاصل کرتے رہیں گے۔ اب عیسائیوں کی کیا نفسیات تھی؟ ان یہودیوں کے مقابلے میں نصارہ باوجود یہ کہ وہ بھی کفر میں مبتلا تھے اور مسلمانوں کا عروج ان کو بھی ایک نظر نہ بھاتا تھا، تاہم وہ اس طرح سے ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے دوستی کرنے کی طرف تھوڑا سا وہ جلد اسلام کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ نصارہ میں علم دین کا چرچا دوسری قوموں سے تھوڑا سا زیادہ تھا، وہ اپنے طریقہ کے مطابق ترک دنیا اور زاہدانہ زندگی گزارنے کے قائل تھے، مینس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنے، زاہدانہ درویشانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے دوستی کرتے تھے، اور حق بات کو تھوڑا جلدی ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان میں یہ چیز کم پائی جاتی تھی کہ وہ جیسے یہودی مسلمانوں کو ہر ٹائم نقصان پہنچاتے تھے، یا جس طریقے سے یہودی ہر ٹائم پلاننگز کیا کرتے تھے، اور ان چیزوں میں وہ تھوڑے کم تھے، اور اس کے علاوہ اسلام بھی تھوڑا جلدی قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان میں اکثر ایسے ہیں جو کہ نرم دل رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن میں بہت ساری ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں کہ جو کہ قبول حق اور سلامتی والے قوموں میں پائی جاتی ہیں۔
اور اس کے علاوہ ان میں حسد اور جو تکبر ہے وہ بھی تھوڑا کم پایا جاتا ہے، اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ حق کو قبول کرنے والے، اسلام کو قبول کرنے والے بھی ہیں، اور جیسے کہ وہ عیسائی ہی تھا، نصارہ ہی تھا، جو کہ نجاشی شاہ حبشہ تھا، جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، انہوں نے جو معاملہ کیا اور جو کچھ برتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے خط کے ساتھ کیا اور بھیجے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، سب لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ اس نے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صحیح طریقے سے مسلمانوں کی ہیلپ کرنے والے بھی ہیں اور جلدی سے اسلام لانے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین پر مر مٹنے والا بنائے اور ہم نے اسلام میں دین کی سچی محبت عطا فرمائے، دشمنان دین کی عداوت اور چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔